बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं एक अरसे से आपको बताता रहा हूँ कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में बैकडोर राब्ते जो हैं वो जारी हैं। आज की वीडियो में इन राब्तों के हवाले से भी बात होगी और रूस और अफ़गान तालिबान के बीच में जो मुआहदा हुआ है उसके पोशीदा नुकात क्या हैं, वो क्या चीज़ें हैं कि जिनको अभी तक मंज़र आम पर नहीं लाया जा सका। क्या बाग्राम एयरबेस पर नज़र है रूस की एक मरतबा फिर, जैसे अमेरिका की नज़र है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बारहा ये कह चुके हैं कि हम वापस आना चाहते हैं। हमने ये गलती की, अमेरिकी साबिक इंतज़ामिया ने ये गलती की कि बाग्राम एयरबेस को हाथ से जाने दिया, हालांकि ये इंतहाई अहम एयरबेस है। अब जो मुआहदा हुआ है रूस का अफ़गान तालिबान के साथ, और जिस गोला बारूद या जंगी साजो सामान की मुरम्मत की बात हो रही है, या उस सामान की अपग्रेडेशन की बात हो रही है, या उन हथियारों को जदीद बनाने के हवाले से बात हो रही है, तो वो सारा जंगी साजो सामान जो है वो बाग्राम एयरबेस में मौजूद है। एक बड़ा ज़ख़ीरा जो है ये बाग्राम एयरबेस के अंदर मौजूद है। जब रूसी माहिरीन आएंगे तो फिर बाग्राम एयरबेस आएंगे, और ये वो नुक्ता है कि जिस पर ज़्यादा बात नहीं हो रही। ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या अमेरिका पहले वापस आएगा अफ़गानिस्तान या पहले रूस वापस आएगा। ये भी कहा जा रहा है कि जी अमेरिका की तरफ से बाकायदा फंडिंग होती है अफ़गान तालिबान को, और बीच में हमने ये देखा कि अफ़गान तालिबान ने फुर्ती का मुज़ाहरा किया और रूस के साथ मुआहदा कर लिया। पाकिस्तान के जो इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या वो हकीकत पर मबनी हैं? क्या वाकई पाकिस्तान को तशवीश में मुब्तला होना चाहिए, परेशान होना चाहिए? और ये सारे मामलात आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तफसीली वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे वही पुरानी गुजारिश कि मेरे साथ जुड़े रहिए, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए ये लाजमी है कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ हो। मुझे अपनी राय से भी ज़रूर नवाजा कीजिए। कुछ हफ्ते कबल एक ख़बर आई थी कि गैर रस्मी बातचीत हुई है, तुर्की की मेज़बानी में हुई है, और ये गैर रस्मी बातचीत जो थी, यानी इसमें कोई हुकूमती शख्सियात शामिल नहीं थी, ना अफ़गानिस्तान की तरफ से और ना पाकिस्तान की तरफ से। तो फिर इसमें बताया गया कि पाकिस्तानी वफ़द जो था वो तुर्की में मौजूद था, और अफ़गान तालिबान का नुमाइंदा वफ़द भी वहाँ पे मौजूद था, या अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ एक वफ़द जो था ये भी तुर्की में मौजूद था। यहाँ पे गैर रस्मी बातचीत हुई, इब्तदाई बातचीत हुई, और उसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आईं सोशल मीडिया के ज़रिए, और कुछ उस मीटिंग के की जो तफसीलात थी वो भी सामने आईं। ये आप कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें लीक हो गईं। तो ये इत्तेफाक हुआ था कि अगला पड़ाव जो है इन वफूद की अगली जो मुलाकात है ये काबुल में होगी, अफ़गान दारुल हुकूमत काबुल में होगी। अब ख़बर यह है कि पाकिस्तानी वफ़द ने काबुल जाने से इनकार कर दिया है, और ये जो जिस तरीके से इत्तेफाक हुआ था ये इस पर अब आगे बात नहीं बढ़ सकेगी। इसकी वजह ये बताई गई है कि ये जो गैर रस्मी मुज़ाकरात का पहला दौर था, इसकी नामुकम्मल तफसीलात जो थीं ये अफ़गान मीडिया ने लीक कर दी थी, और फिर ये भी बताया गया कि पाकिस्तानी जो वफ़द था उसके मुताबिक ये कार्रवाई उन मुफाहमतों और मुआहदों के ख़िलाफ़ है जो तुर्की की सरपरस्ती में और कतर की सालसी के फ्रेमवर्क में दोनों वफूद के दरमियान तय पाए थे। मुज़ाकरात की राज़दारी एक शर्त रखी गई थी, वो शर्त पूरी नहीं हुई। क्या हम पाकिस्तानी वफ़द के इस इनकार को रूस और अफ़गान तालिबान के मुआहदे से जोड़ सकते हैं? क्योंकि जो सूरत हाल है और जिस तरीके से तबसरे और तज्ज़िये किए जा रहे हैं और बार बार पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है, अब मुआहदा हुआ है अफ़गान तालिबान और रूस के माबैन, मिलिट्री या तकनीकी ये मुआहदा है, और इब्तदाई तौर पर यही कहा जाता रहा कि जी ये एक दिफाई मुआहदा है। ये बताया गया कि जी जनाब ये एक फ़ौजी मुआहदा है और तकनीकी मुआहदा है, ताकि वो जंगी साजो सामान जो रूस यहाँ पे अफ़गानिस्तान के अंदर छोड़ गया था उसको अपग्रेड किया जा सके, उसको जदीद बनाया जा सके, उसको कारामद बनाया जा सके, जो नाकारा जंगी साजो सामान है उसको दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सके। अब जब अफ़गान वज़ीर दिफ़ा मुल्ला याकूब मुजाहिद मास्को से काबुल वापस आते हैं, जहाज़ से जैसे ही उतरते हैं और इस मुआहदे पे बात करते हैं, तो फिर वो पाकिस्तान का भी ज़िक्र करते हैं, और ज़ाहिर है कि जब पाकिस्तान का ज़िक्र होगा तो फिर पाकिस्तान से जो तज्ज़िये और तबसरे जाएंगे तो उसमें फिर तशवीश का इजहार भी किया जाएगा, और बजाय इसके कि वो एक आसान मामला जो अफ़गान तालिबान के लिए इंतहाई आसान है वो मामला हल हो
اور پاکستان کے ساتھ جو اس کے کشیدہ تعلقات ہیں وہ بحال ہو جائیں۔ 7.5 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں، پاکستان اور افغانستان کی سرحد بند ہے، دونوں ملکوں کی تجارت معطل ہے، دونوں ملکوں کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں۔ اب ان کی طرف سے یہ کہنا کہ پاکستان نے پہلے جرت کی تھی، اب آئندہ مستقبل میں پاکستان یہ جرت نہیں کر سکے گا کہ افغانستان کے کسی حصے پر بمباری کر سکے، فضائی کارروائی کر سکے۔ یہ جو وفد تھا جس نے انکار کیا ہے کابل میں، یہ مشتمل تھا سابق سفیر آصف علی درانی اور مشاہد حسین سید اور سینئر صحافی حامد میر کے اوپر یہ مشتمل تھا، اور افغانستان کی سائٹ سے عاطف مشال، عبید اللہ بہیر، جعفر مہدی اور غنچہ گل، یہ افراد شامل تھے۔ یہ جو افغانستان سائٹ سے ان کے زیادہ تر لوگوں کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں زیادہ تر نہیں جانتا، اور ظاہر ہے کہ آصف علی درانی سفیر رہے ہیں افغانستان کے، اور مشاہد حسین سید سے بھی آپ اچھی طرح واقف ہیں، اور حامد میر صاحب بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ پہلا جب پڑاؤ تھا تو یہی بات چیت ہوئی تھی کہ کیسے دونوں ملکوں کو، دونوں ملکوں کی حکومتوں کو، دونوں ملکوں کی ریاستوں کو آمادہ کیا جائے کہ جی ایک بار پھر مذاکرات ہونے چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، اور گفت و شنید کے ذریعے وہ مسائل حل ہونے چاہیے کہ جو بہت زیادہ پیچیدہ ہو گئے ہیں۔ اب پاکستانی وفد کا کابل جانے سے انکار، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیچ میں بہت بڑی رکاوٹ سامنے آئی ہے، اور یہ جو غیر رسمی بات چیت کا سلسلہ ہے یہ غالباً یہیں پہ رک گیا ہے۔ لیکن کچھ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو اگلا پڑاؤ ہے یہ ضروری نہیں ہے، یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ کابل کے اندر ہو۔ یہ بھی طے پایا تھا کہ جی کوئی میٹنگ اسلام آباد میں بھی ہونی چاہیے۔ اب اگر پاکستانی وفد نے کابل جانے سے انکار کیا ہے تو افغان وفد انکار کر سکتا ہے کہ جی وہ اسلام آباد میں نہیں آئیں گے۔ یہ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے، یہ امکان ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ انہی وفود کا کوئی اگر میٹنگ ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، غیر رسمی بات چیت ہوتی ہے، تو وہ پہلے پڑاؤ کی طرح کسی تیسرے ملک کے اندر ہو۔ یہ سلسلہ قطر میں بھی ہو سکتا ہے، یہ دوبارہ ترکی میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ چائنا کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ اور چین میں آپ کو پتہ ہے کہ ارومچی میں، سنکیانگ کے دارالحکومت ارومچی میں اس طرح کی ایک بات چیت ہو چکی ہے، لیکن وہ افغان طالبان اور باقاعدہ پاکستانی جو حکام ہیں، سیکیورٹی حکام، دفتر خارجہ کے حکام، ان کے مابین یہ مذاکرات کا پہلا دور ایک ہو چکا ہے ارومچی میں، اور اس کے اگلے دور کے لیے بھی ترکی کا نام بھی لیا جاتا رہا اور بیجنگ کا نام بھی لیا جاتا رہا، اور بہت پازیٹیو اشارے ملے تھے ان مذاکرات کے بعد پاکستان کی طرف سے بھی، افغان طالبان کی طرف سے بھی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے ارومچی مذاکرات کو بڑا ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ اس کو قرار دیا تھا کہ بڑا اچھے ماحول میں وہ مذاکرات ہوئے تھے۔ اب یہ جو صورتحال ہے روس اور افغان طالبان کے مابین جو ایک معاہدہ ہوا ہے، باگرام ایئر بیس کی بار بار بات ہوتی رہی ہے۔ باگرام ایئر بیس میں اگر جنگی ساز و سامان روس کا پرانا پڑا ہوا ہے تو صرف یہ نہیں ہے کہ روس کا جنگی ساز و سامان یہاں پہ پڑا ہوا ہے، یہاں پہ امریکہ کا جو جنگی ساز و سامان ہے وہ بھی پڑا ہوا ہے، اور نیٹو فورسز کے استعمال میں جو ہتھیار تھے، جو جدید اسلحہ تھا، وہ بھی ادھر پڑا ہوا ہے۔ یعقوب مجاہد جو ہیں یہ پیشکش کر چکے ہیں کہ جس طریقے کا معاہدہ ہم نے روس کے ساتھ کیا ہے اسی طریقے کا معاہدہ ہم امریکہ کے ساتھ بھی کرنے کو تیار ہیں، کہ وہ اسلحہ جو امریکہ یہاں پہ چھوڑ کے گیا ہے اس کی مرمت، اس کی اپ گریڈیشن، اب امریکی انتظامیہ کی طرف سے، امریکی صدر کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا رہا کہ جناب، بلکہ ایک مرتبہ تو انہوں نے باقاعدہ بیان دے دیا تھا کہ میرا خون کھول اٹھتا ہے، مجھے بہت غصہ آتا ہے کہ جب میں افغان طالبان کی پریڈ دیکھتا ہوں اس میں اپنا جنگی ساز و سامان دیکھتا ہوں۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ جنگی ہتھیار جو ہیں یہ ہم افغانستان سے واپس لائیں گے، اور اس کے رد عمل میں جو ایک بیان آیا تھا ذبیح اللہ مجاہد کا کہ جو بھی اس اسلحہ کو واپس لینے کے لیے افغانستان کا رخ کرے گا، ہم اسی اسلحہ سے اپنا دفاع کریں گے اور ان کو مار بگائیں گے۔ اور باگرام ایئر بیس کی جو ایک اہمیت ہے، روس جب یہاں پہ آیا تھا اس نے بنایا تھا، قائم کیا تھا، اور یہی باگرام ایئر بیس امریکہ کے استعمال میں تھا، اور اسی باگرام ایئر بیس کے بارے میں
امریکہ کے موجودہ صدر یہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ یہ اس جگہ سے صرف 1 یا 1.5 گھنٹے کے فاصلے کے اوپر ہے جہاں پہ چین ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے۔ تو اس باگرام ایئر بیس کی اہمیت اگر یہ دے دیا جاتا، یہ بھی کہا جا رہا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس خطے پہ پوری نظر رکھنی تھی امریکہ نے، اور ایران کے ساتھ جو معاملہ ہے اور جو موجودہ صورتحال ہے اس میں پھر اگر باگرام ایئر بیس میں امریکی موجود ہوتے تو پھر صورتحال کیا ہوتی۔ بظاہر تو بیانات ایسے ہیں کہ افغان طالبان کہتے ہیں کہ جی باگرام ایئر بیس کی طرف کوئی بھی میلی آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا، اب یہ ناممکن ہے کہ باگرام ایئر بیس ہم دوبارہ کسی کے حوالے کر سکیں۔ لیکن جو صورتحال اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اور جو معاہدہ ہوا ہے، اگر ماہرین، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ روس کا جو جنگی ساز و سامان ہے یہ افغان طالبان اٹھانے اور روس پہنچائیں، وہاں پہ اس سامان کی، اس جنگی ہتھیاروں کی مرمت ہو، ہیلی کاپٹرز ہیں، ٹینک ہیں، جہاز ہیں، بڑے بڑے جو فوجی گاڑیاں ہیں وہ موجود ہیں، اور وہاں سے پھر مرمت ہو کے یہ سارا سامان واپس افغانستان آئے۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ مرمت اپ گریڈیشن کی حد تک چیز ہے یا ٹریننگ کی حد تک کہ افغان فوج کو ٹریننگ دی جائے، تو پھر افغان جو روسی فوج ہے، جو روسی فوج کے تربیت کار ہیں، وہ ظاہر ہے کہ افغانستان آئیں گے۔ جو مرمت کرنے والے، ریپیئر کرنے والے ماہرین ہیں وہ افغانستان آئیں گے۔ اور اگر اسی قسم کے معاہدے کی پیشکش امریکہ کے لیے بھی ہے تو پھر یہ سوال جائز بنتا ہے کہ پہلے باگرام ایئر بیس میں یا افغانستان کے اندر پہلے امریکہ کی واپسی ہوگی یا پہلے پھر روس کی واپسی ہوگی۔ دیکھتے ہیں مزید اس میں سے کیا نکلتا ہے۔ یہ کچھ ڈیولپمنٹس اور کچھ ایسی خبریں جو افغانستان کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں، تو اس پہ بات کرنا بنتا ہے۔ مزید بھی ان معاملات کے اوپر بات کریں گے، اور وہ پوشیدہ نکات کہ جن کے حوالے سے ابھی تک پوری طرح تفصیل سامنے نہیں آئی، لیکن خدشات کا سلسلہ، اس پہ بات کرنا، خدشات کا اظہار کرنا، وہ سلسلہ جاری ہے۔ انڈین میڈیا میں بھی اسی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی اب تو پاکستان کی خیر نہیں ہے، پاکستان سے بھی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ 2 آزاد ملکوں نے آپس میں معاہدہ کیا ہے، اور اس میں اگر کوئی ملک اپنے دفاع کے لیے معاہدہ کرتا ہے تو وہ اپنے اس کے لیے ان فیصلوں میں، ان معاہدوں میں آزاد ہیں۔ لیکن جو معاملہ پاکستان کا ہے، پاکستان کے جو تحفظات ہیں وہ ظاہر ہے کہ چین کے بھی ہیں، ایران کے بھی ہیں، تاجکستان کے بھی ہیں، جو بلکہ روس کے بھی ہیں۔ میں یہ بتا بھی چکا ہوں، پچھلے 2 ولاگز میں بتا بھی چکا ہوں کہ روس کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ 23,000 غیر ملکی دہشت گرد افغانستان میں موجود ہیں، 20 سے زیادہ گروپس جو ہیں یہاں پہ سرگرم ہیں۔ اب جو روس کا طریقہ ہے وہ ظاہر ہے کہ الگ ہے، وہ انگیجمنٹ کے ذریعے یہ اپنے تحفظات کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے، اور جو پاکستان کا جو ایک پالیسی ہے یا جو ایک حکمت عملی ہے وہ مختلف ہے۔ پاکستان میں حملے ہو رہے ہیں، مسلسل ہو رہے ہیں، ان میں افغانی بھی ملوث نکل رہے ہیں، اور ایسے شواہد بھی بتائے جاتے ہیں کہ جناب حملوں کی منصوبہ بندی افغان سرزمین کے اوپر ہوئی ہے۔ تو ایک وہ حکمت عملی ہے جو پاکستان کی ہے، اور ایک وہ حکمت عملی ہے جو روس کی ہے۔ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، آگے کی صورتحال کیا ہوگی، اور جس جرت کے لفظ کا استعمال کیا گیا ہے یعقوب مجاہد کی طرف سے کہ پاکستان مستقبل میں ایسی جرت نہیں کر سکے گا اس معاہدے کے بعد، تو پاکستان اور روس کے بھی اچھے تعلقات ہیں، اور چین بھی چاہتا ہے کہ اس خطے میں استحکام ہو، پاکستان اور افغان طالبان آپس میں نہ لڑیں، ان کے تعلقات لیکن جو بنیادی ایک رکاوٹ کالعدم وہ تنظیمیں پاکستانی جو اس وقت افغانستان کی سرزمین پہ جن کی قیادت موجود ہے، وہی اصل مسئلہ ہے۔ اور پاکستان یہ بارہا کہہ چکا ہے کہ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ افغان سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو، جو پاکستانی ملیٹنٹ گروپس ہیں وہ افغان سرزمین کو ہمارے خلاف حملوں میں استعمال نہ ہو۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ میرا چینل ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔